नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस्लामियात, इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक स्टडीज़ जो कि हमारे तालीमी इदारों में कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके हवाले से वीडियोस का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो कि क्लास से किसी वजह से रह जाएं वो यहाँ पर जो है वो सुन सकते हैं। और ये वीडियोस हमारी कोशिश होगी कि आम लोग जो हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहें, यानी तमाम स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए भी इसके अंदर इतनी मालूमात हो और इस तरह से उनको पेश किया जाए कि वो सब लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आज का इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का तारुफ़। जब हम इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं तो बुनियादी तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि इस्लाम का मतलब मफ़हूम क्या है, इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में फ़र्क क्या है, हम इस्लाम को ही क्यों पढ़ें, या इस्लामियात जो है वो हमारे यहाँ ये कंपलसरी क्यों रखी गई है। तो आज के सेशन में ये चंद क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करना चाह रहे हैं। और इस लेक्चर के एंड में एक मैं टिप भी दूंगा, जो स्टूडेंट्स अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी जो पढ़ाई है उसमें एग्ज़ाम में उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस्लाम का तारुफ़। तो सबसे पहले वर्ड इस्लाम की हम बात करते हैं कि इस्लाम की मीनिंग क्या है। इस्लाम का रूट वर्ड है सालामा, सीन लाम और मीम, सालामा। सालामा का मतलब है हुक्म मानना या सलामती, यानी पीस। सालामा का मतलब है पीस, पीस मतलब सलामती, यानी जो शख्स इस्लाम को कबूल करेगा वो, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, वो खुद भी सलामती में आ जाता है और दूसरे लोग भी उससे सलामती में आ जाते हैं। वो खुद इस तरह से कि अब दुनिया के अंदर उसको तकलीफ़ जो है वो परेशानियां कम होंगी और आखिरत में भी वो सलामती में रहेगा, यानी जन्नत में जाएगा, और दूसरे लोग भी उससे सलामती में आ जाते हैं, यानी मुस्लिम जो है वो माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता, तकलीफ़ दे नहीं होता। यानी इस्लाम की पूरी आप तालीमात को जब देखेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि इस्लाम की तालीमात सिर्फ़ यही हैं कि इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मुआशरा अच्छी तरह से तरतीब दिया जाए और लोग इस दुनियावी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और जब इस दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एंजॉय करेंगे तो आखिरत में बोनस के तौर पर उसको जन्नत दी जाएगी और फिर वहाँ पर वो अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करेगा। अगर दुनिया में वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता तो फिर दुनिया में भी उसको तकलीफ़ होंगी और आखिरत में भी वो तकलीफ़ में यानी जहन्नुम में चला जाएगा। तो वर्ड इस्लाम की मीनिंग क्या है? हुक्म मानना या सलामती। आप देखें कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, इस पूरे निज़ाम को अल्लाह ताला ने एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाया और एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको चलाया जा रहा है, यानी तरतीबवार बनाया गया और मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। आप देखें कि सूरज है वो अपनी रोटेशन पर चल रहा है और अपने टाइम पर चल रहा है, एक ख़ास स्पीड में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी उसकी स्पीड तेज़ हो गई और जो है वो सूरज 2 घंटे पहले आ गया, या उसकी स्पीड स्लो हो गई और रात 12 बजे तक सूरज जो है वो गुरूब ही नहीं हुआ, या कभी चांद जो है वो कभी पहले आ गया कभी देर से आ गया, या दुनियावी और दूसरी चीज़ें। आप पौधों को देख लें तो ऐसा नहीं है कि आम का दरख्त हमने बीज लगाया, वो दरख्त बना और उसके अंदर सेब लगना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। या गुलाब का पौधा लगाया और उसमें जो है वो लीमो लगना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तौर पर बनाई हैं, मुनज़्ज़म तरीके से बनाई हैं, मुनज़्ज़म तरीके से इनको चला रहे हैं, यानी अल्लाह का हुक्म जो है वो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अल्लाह ताला इंसान को भी एक मुनज़्ज़म लाइफ देना चाहता है। ये अल्लाह की ये ख्वाहिश है कि इंसान एक मुनज़्ज़म तरीके से ज़िंदगी गुजारें, एक तरतीब के साथ ज़िंदगी गुजारें, और जब डिसिप्लिन के लाइफ गुजारे तो आपको ये पता होगा कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है हमेशा कामयाब शख्स वही होता है जो डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारता है। आप आर्मी को देखें तो वो जितनी डिसिप्लिन ज़्यादा होगा उतनी वो आर्मी ज़्यादा अच्छी होगी। इंसान की ज़िंदगी में जितना डिसिप्लिन होगा, आप स्टूडेंट्स को देखें कि वो अपने पूरी लाइफ को, पूरे स्टूडेंट लाइफ को अगर डिसिप्लिन वे में गुजारता है, यानी उसको ये पता है कि मैंने कितनी देर स्टडी करनी है, कितनी देर जो है वो आराम करना है, कितनी देर मैंने तफरी करनी है, खेल कूद करनी है, और
کون کون سے سبجیکٹ کتنی دیر تک مجھے پڑھنے ہیں. تو یہ اگر وہ اس ڈسپلن پہ لائف گزارتا ہے تو وہ پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ موبائل پہ جو ہے وہ اسکرولنگ کر رہا ہے, سرچنگ کر رہا ہے, سارا دن جو ہے فیس بک چلا رہے ہیں اور وہ 4 گھنٹے 8 گھنٹے پوری رات فیس بک پہ, واٹس ایپ پر یا سرچنگ پہ لگا دی, تو صبح پتہ چلا کہ وہ پوری رات اس کی ضائع ہوگی, اور اس طرح سے 1 2 3 4 10 ساری راتیں, اور پھر آخر میں ایگزام میں فیل. اگر یہی اس نے ڈسپلن وے میں کہ مجھے فیس بک چلانا ہے اتنی دیر کے لیے, مجھے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے اتنی دیر کے لیے, اور اتنا پورشن مجھے اپنے 24 گھنٹے میں پڑھائی کے لیے نکالنا ہے, تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ مسلم سے کہ انسان جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ وے میں آ جائے. تو ڈسپلن وے میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اس کو دیے ہیں. وہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں, جو انسٹرکشنز کہلاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ اسلام کہا جاتا ہے. سمپل. اب اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق. اب دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, تو پھر ہم اسلام کو ہی کیوں پڑھیں, یا دوسرے لفظوں میں اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے. دیکھیں کہ دوسرے مذاہب جیسے ہمارے پاس ہندو مذہب, یہودیت, کرسچینٹی, بدھ مذہب, سکھ مت, زرتشت اور دوسرے مذاہب ہیں, ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ دوسرے مذاہب دیکھیں تو آپ ان کے اندر وہ ایک تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں, وہ ہدایات اس کو دوسرے تمام مذاہب میں تمام چیزیں نہیں ملتی. کہیں تو صرف عبادات ہیں, کہیں صرف اخلاقیات ہیں, اور کہیں پر جو ہے وہ معاملات ہیں, لیکن تینوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہونا ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کرسچینٹی دیکھیں تو اس کے اندر کوئی آپ کو عبادات کا کوئی سسٹم نہیں ہے, صرف اخلاقیات ملیں گی. ہندو مذہب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو عبادات نہیں ملیں گی. معاملات کے معاملے میں یہ دونوں مذاہب خالی ہیں. اسی طرح سے اور دوسرے مذاہب ہیں, یعنی سکھ مت کو دیکھیں تو ان کی جو کتاب گرو گرنتھ ہے, اس گرنتھ میں آپ دیکھیں تو صرف شاعری آپ کو ملے گی اور باقی چیزیں نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے جو عبادات جو کچھ ڈیزائن کی ہیں وہ اپنے طور پر ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن ایک مذہبی تعلیمات وہاں پر موجود نہیں ہیں. ایسے اور بہت ساری جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام توحید کی بات کرتا ہے, یعنی ایک اللہ کی بات کرتا ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو دیکھیں تو اس پوری دنیا کو, نظام کو چلانے والی صرف ایک ذات ہے. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوتے اس کو چلانے والے تو یقیناً کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا. وہ اختلاف جو ہے وہ دنیا کی لوگوں کی تباہی اور تکلیف کا باعث بنتا. لیکن آج کروڑوں سالوں سے جو ہے وہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے چلانے والی صرف ایک ذات ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک کہتا ہے کہ ابھی رات ہونی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی صبح ہونی چاہیے, ایک کہتا ہے کہ اس کو آج زندہ رہنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو مر جانا چاہیے. تو اس قسم کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جب یہ اختلافات نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ اس کے چلانے والا ایک ہی ہے. تو ایک ہی جو ہے وہ جو توحید جو ہے, جو وننیس ہے, وننیس آف گاڈ جس کو کہا جاتا ہے, وہ صرف اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. دوسرے مذاہب دیکھیں تو کوئی ٹرینٹی یعنی تثلیث کی دعوت دے رہا ہے, 2 3 4 خداؤں کی عبادت کی. کسی نے بہت سارے خداؤں کی عبادت کی بات کی, کسی نے بہت سارے بت بنا لیے, کسی نے 16 کروڑ جو ہے وہ خداؤں کی دعوت دینا شروع کر دی. تو ان میں اسلام جو ہے وہ صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. اور بھی بہت سارے اس میں فرق ہیں جو ہم آگے جا کے آگے جیسے جیسے ٹاپک پہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے تو وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو بات نیکسٹ ہمارا کوسچن یہ تھا کہ اسلامیات کو یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے, یعنی ہمارے پاس یہ سب کمپلسری کیوں ہیں. کیا صرف اس لیے کہ ہم ایک مسلم اسٹیٹ ہے اس وجہ سے اسلامیت پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلامیت پڑھانے کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ انتہائی بنیادی وجوہات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے, تمام لوگوں کے لیے اور خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی ہے. میں کچھ صرف ان کی طرف اشارہ کروں گا. اگر تفصیل سے ہم بات کریں گے تو ہمارا یہ لیکچر ایک اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ گھنٹوں پر محیط ہو جائے گا. تو ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ ہمیں اخلاقیات کی دعوت دیتا ہے, باقی معاملات جو ہے ان کی دعوت دیتا ہے, اخلاقیات کی دعوت دیتا ہے. یعنی تعلیم جو ہے وہ انسان کو ایک اچھا انسان, بہتر انسان, مکمل انسان بننے میں مدد دیتی ہے. تعلیم صرف روزگار کے لیے نہیں ہے, روزگار ایک سیکنڈری جو ہے وہ اس کا پرپز ہے. بنیادی پرپز کیا ہے, تعلیم کیوں پڑھائی دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص ایک اچھا انسان بن سکے. یعنی ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے, ٹیچرز بھی چاہیے, اور دوسرے معاشرے کے تمام لوگ جو ہے, تمام کاروبار کے لیے, فیلڈز کے لیے ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن صرف لوگ نہیں چاہیے, ہنرمند لوگ نہیں چاہیے, ہمیں
اچھے لوگ چاہیے، اچھے ہنرمند لوگ چاہیے، یعنی ڈاکٹر تو ہو لیکن وہ اچھا انسان بھی ہو، انجینئر تو ہو لیکن وہ اچھا انجینئر بھی ہو۔ تو وہ کس طرح سے ہوگا کہ جب ہم اسے اخلاقیات پڑھائیں گے، اسے معاملات پڑھائیں گے، اسے حرام حلال کی تمیز دیں گے، اسے یہ بتائیں گے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، تو جب وہ ایک اچھا انسان ہوگا تو پھر وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ڈاکٹر تو بنا دیں، وہ MBBS کرے، کلینک کھول لے، اور پھر دوائیوں کی کمپنی کے ساتھ اس نے رابطہ کر لیا، وہاں سے کمیشن لینا شروع کر دی، لیبارٹری والوں سے رابطہ کر لیا، وہاں سے کمیشن لینا شروع کر دی، یا جو ہے اس نے میڈیکل اسٹور کھول لیا یا ان سے کمیشن لینا شروع کر دی، اور پیشنٹس کو دھڑا دھڑ جو ہے دوائیاں لکھنا شروع کر دی۔ تو ایسے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں کون سے ڈاکٹر چاہیے؟ جو اچھے انسان ہوں، جن کے دل میں خدا کا خوف اور انسانوں کے لیے ہمدردی بھی ہو، تو پھر ہی یہ معاشرے جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں، اس کو اسلامیات یعنی اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں، معاملات بھی پڑھاتے ہیں، اور عقائد بھی پڑھاتے ہیں۔ اور ان عقائد کو جب ہم آگے پڑھیں گے تو ان کا ہماری عملی زندگی پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم انہیں اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ دوسرا سیکنڈ پرپس کیا ہے کہ آپ دوسرے سارے جو سبجیکٹس دیکھیں گے جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھ وغیرہ، یہ آپ کو اپنی ایک خاص فیلڈ میں یا لیبارٹری میں یا ایک خاص جگہ پر وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا عمل دخل جو ہے وہ عام زندگی میں کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کا عمل دخل پوری زندگی میں ہے، یعنی رات سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے رات تک، بچپن سے لے کے مرنے تک، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک جو ہے وہ ان انسٹرکشنز کی، ان ہدایات کی جو اسلام کے نام پر ہمارے پاس ہیں، ان کی ہمیں ضرورت رہتی ہے۔ تو اس لیے ان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اسلام از اے موسٹ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے۔ دوسرے سبجیکٹ پریکٹیکل ہے لیکن وہ کم ہے، لیکن اسلام از اے موسٹ پریکٹیکل سبجیکٹ، یعنی صبح شام آپ کو اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، تبھی جو ہے وہ انسان ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، ایک اچھا کاروباری بھی بنتا ہے، ایک اچھا امپلائی بھی بنتا ہے، اچھا امپلائر بھی بن سکتا ہے، ایک جو ہے وہ عام زندگی میں عام انسان بھی جو ہے اچھا شوہر بھی اسی وقت بنے گا جب وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ کیوں کہ وہ یہ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں جو اس کو پیس کی طرف، سلامتی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے اسلامیات پڑھنے کا، جو اسٹوڈنٹس اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اپنے گریڈ کی، اچھے نمبرز کی بڑی اسٹوڈنٹس کو تشویش ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اچھے نمبر آئیں۔ تو اچھے نمبر کس طرح سے آتے ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، میتھ وغیرہ، بایولوجی یا دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ان کو زیادہ محنت لگانی پڑتی ہے، زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامیات ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہم بچپن سے بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی محنت کر کے ہم اچھے نمبرز لے سکتے ہیں۔ یعنی اسلامیات کی تھوڑی محنت سے زیادہ نمبر، اور باقی سبجیکٹس میں زیادہ محنت کر کے تھوڑے نمبر۔ تو یہ جو اسلامیات کے زیادہ نمبر ہیں یہ اوورآل ہمارے سبجیکٹ پہ اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ ان اسلامیات کے نمبرز جب ہم زیادہ لے لیں، یعنی 95% لے لیے، باقی ہم نے 80% لیے، تو یہ دونوں ملا کر جو ہے وہ 90% ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلامیات کے جو نمبرز ہیں وہ ہمارے دوسرے اوورآل سبجیکٹ، اوورآل رزلٹ پر ایک اچھا ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں اسلامیات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اکثر طور پر میں نے دیکھا ہے کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس جو مختلف سینٹرز میں پڑھتے ہیں وہاں اس سبجیکٹ کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اگنور کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو اچھے انجینئر یا ڈاکٹر بننے جا رہے تھے وہ اس سے بھی رہ جاتے ہیں، اور پھر دوسرا وہ رزلٹ جو ہے وہ صرف ان کا فزکس، کیمسٹری یا دوسرے سبجیکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ ان کا سبجیکٹ اوورآل اتنا اچھا نہیں بنتا، رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسلامیات جیسے سبجیکٹ کو بھی اس میں شامل کریں اور وہاں پر پڑھائی کریں تو تھوڑی سی محنت سے ان کا اوورآل رزلٹ بہت اچھا ہو جائے گا، اوورآل زندگی اچھی گزرے گی، اوورآل رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی لیے اسلام کو جو ہے وہ عام طور پہ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب کیا ہے؟ ضابطہ حیات مطلب زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی زاویے ہیں، جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں، ان کے بارے میں مکمل ہمیں تعلیم دیتا ہے، بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کے مرنے تک۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے بارے میں اسلام ہمیں مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں
عبادات، اخلاقیات اور معاملات، یعنی ان تینوں چیزوں کے بارے میں تینوں فارمیٹ میں مکمل رہنمائی ہے. یعنی ہمارے پاس مکمل عقائد کی جو ہے وہ تعلیم ہے اور عبادات کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جو کہ ایک معاشرے کے لیے لازمی چیزیں ہیں. بہتر معاشرے کے لیے یہ عبادات کا ہونا لازمی ہے. آگے ہم جب ارکان اسلام پر بات کریں گے تو پھر ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان عبادات کا ہمارے معاشرے پر کیا فرق ہوتا ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر آگے اخلاقیات. اخلاقیات مطلب رویے، یعنی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ رویے، جو دوسرا ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے، جن کو ہم بیہیویئر بھی کہتے ہیں، مورلس بھی کہتے ہیں، اخلاقیات بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک اسلام مکمل جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک کانسیپٹ پورا دیتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. پھر معاملات. معاملات مطلب کہ ہمارے لین دین، ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ چیزیں دیتے ہیں، دوسروں سے چیزیں خریدتے ہیں، اپنی سروسز دیتے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کے جب ساتھ رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے معاملات کیسے رکھنے چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی دیتا ہے کہ معاشرتی مسائل کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے اسلام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی جو ہے وہ ہمیں یہ آگاہی ملتی ہے. اور پھر اسی طرح سے سیاسیات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ تمام تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہمیں سیاست کس طرح سے کرنی ہے، سیاسی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری حکومت کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس میں قوانین کیسے ہونے چاہیے، جو آئین ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں، یعنی کمپلیٹ کوڈ، یعنی سیٹ آف انسٹرکشنز ہمیں جو دی ہیں، یہ جو یوزر مینول ہمیں دیا ہے، اس میں یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اور اگر ہم اسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی پیسفل ہوگی، سلامتی کے ساتھ گزرے گی. یعنی اسلام کی ساری تعلیمات ایسی ہیں جو کہ انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لازمی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب یا دوسرے لوگ ہیں وہ بڑی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں کس طرح سے اڈاپٹ کرنی ہے، اپنے لین دین، اپنے معاملات کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں آلریڈی بتا دی ہیں. دوسرے معاشرے والے وہ چیزیں پہلے ڈھونڈتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، کئی سالوں تک جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تجرباتی دور گزرتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے وہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دیں. جیسے حلال و حرام کا آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مرے ہوئے جانور نہیں کھانے. تو جدید سائنس جو ہے وہ اب اس نتیجے پر پہنچی کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر خون جہاں ہے وہ وہیں جم جاتا ہے. تو جب اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ، نقصان دہ اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے. جبکہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی کہ آپ مرے ہوئے جانور کو نہ کھائیں، بلکہ اس کو ذبح کریں، اس کی شارہ کو کاٹیں، جھٹکے لگنے سے اس کا خون سارا باہر نکل جائے گا. اب اس کا جسم جو ہے وہ خون سے پاک ہوگا. اب آپ گوشت کو انجوائے کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ہیلدی فوڈ بن جائے گا. تو اس طرح سے باقی سارے معاملات ہیں، نکاح کے، شادی کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں. لوگ اس پر آج بھی جو ہے اس نہج تک نہیں پہنچے جہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملات کو دیکھیں، طلاق کو دیکھیں. تو یہ طلاق جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو طلاق انسان کے معاشرے کے لیے، انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے. یعنی انسان کی ذات کے لیے ایک بہت ضروری چیز بھی ہے یہ طلاق کا آپشن کا موجود ہونا. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، شوہروں کے ساتھ وہ خوش نہیں ہوتی، شوہر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ان کو یہ طلاق کا آپشن ہوتا ہے. یا بیوی میں کوئی ایسا پرابلم، کوئی ایسے مسائل ہیں کہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے یا اس کو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں. جبکہ آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، ہندوازم کو دیکھیں تو وہاں پر یہ طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے اسلام ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر سلامتی والی ہدایات دیتا ہے. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس پہ یہی بات کریں گے کہ اسلام کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے عبادات کیا ہیں، اور کس طرح سے ہمیں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. یہ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے اسلام کے انٹروڈکشن پر بات کی.
آخر میں جو میں نے ٹپ کی بات کی تھی، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی کہ نبی یہ دعا کریں کہ اللہم رب زدنی علما، کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ بھی اس دعا کو لازمی جو ہے وہ پڑھا کریں کہ اللہم رب زدنی علما، اے اللہ اے میرے اللہ میرے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما۔ تو یہ اگر اللہ سے دعا کریں گے اور دل لگا کر جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھائی میں مزید برکت بھی دیں گے۔ اور اس پڑھائی کے اندر جو ہے دوسری جو ٹپ یہ ہے کہ آپ اس میں نیت کو صحیح رکھیں۔ صرف یہ نیت نہیں رکھیں کہ ہم میں پڑھنے کے بعد ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، ڈاکٹر بنیں گے اور بہت سارے پیسے کمائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ یہ نیت رکھیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کا کام کرنا ہے۔ باقی رہا روزگار، تو روزگار جو ہے وہ کوئی انسان آج تک بھوک سے مرتا ہوا نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ ہم نے دیکھا ہے، یعنی کوئی شخص بھوک سے نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، کم دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، لیکن روزی ملتی ہے۔ تو انسان کے لیے یہ روزی کمانا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جانوروں کو دیکھیں وہ کوئی کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں یہ نیت رکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے، ہم ہوٹل کھولیں تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس کا جو ہے وہ اجر بھی ملے گا، اور اس پر جو ہے وہ ہماری آمدنی بھی ہو جائے گی، روزگار کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ واللہ عالم بالصواب، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو لازمی دیکھیے گا۔ اگر اچھا لگے، ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔